बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। बहुत अहम मामलात हैं जो कि आज चल रहे हैं। दिन भर ज़मान पार्क में भी इजलास होते रहे। यहाँ पे वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत भी कुछ अहम मुलाकातें रही हैं और इसके साथ PDM की जो क़यादत है वो भी काफ़ी मुतहरिक है। जो सूरत हाल सामने आ चुकी है, इमरान खान साहब ने हफ्ते के रोज़ ये ऐलान किया था या एक सरप्राइज़ दिया था कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बलियों को बर्खास्त किया जा सकता है या वो वहाँ से निकल सकते हैं। ये अल्फाज उनके थे कि वो वहां से निकल सकते हैं, यानी मुस्ताफी हो सकते हैं। तो अगर वो मुस्ताफी होते हैं तो जाहिर है कि बड़ी तादाद में बकौल फवाद चौधरी के 567 सीटें बनती हैं कौमी असम्बली को मिला के, जहां पे ज़िमनी इंतखाब होगा। और जाहिर है कि इतनी बड़ी तादाद में ज़िमनी इंतखाब का होना इटसेल्फ एक आम इंतखाबात के बराबर होगा। ये वो आखिरी पत्ता है जो कि इमरान खान साहब ने आम इंतखाबात के लिए खेला है और उनके ख्याल में अगर ये पत्ता कामयाब हो गया तो जाहिर है कि इंतखाबात एक तरह से देखा जाए तो पूरे ही हो जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि अगर ऐसी सूरत सामने आती है तो फौरी तौर पर ज़िमनी इंतखाबात करवा दिए जाएंगे। एक हल्के के ऊपर 5 से 7 करोड़ रुपए लगेंगे, यानी 22 अरब रुपए को कुल्ली तौर पर जो तफसीलात सामने आई हैं उनके मुताबिक खर्च किए जा सकते हैं। पाकिस्तान इस वक्त मुतहमिल नहीं हो सकता इस पूरी सूरत हाल में कि इतने बड़े अखराजात किए जाएं, क्योंकि एक एक रुपए की इस वक्त पाकिस्तान को जरूरत है। मईशत तबाह है और कहीं से भी और मईशत को बेहतर बनाने के कोई जो हल हैं वो सामने नजर नहीं आ रहे। तो इस सूरत में क्या होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरफ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस जो है PDM है मूवमेंट, उसके और खास करके आसिफ जरदारी साहब की तरफ से ये मामला सामने आ रहे हैं कि वो पंजाब जाना चाहते हैं और वहां पे हुकूमत की तब्दीली या इन हाउस तब्दीली के लिए एक और कोशिश PDM कर सकती है या हुक्मरान इत्तेहाद जो कि वफाक में है वो कर सकता है। इसमें उनको कामयाबी मिल सकती है या नहीं मिल सकती है। परवेज इलाही साहब कितने तैयार हैं गो के वो कह रहे हैं कि अब शायद अगर उनको इमरान खान साहब ने कहा तो असेंबलियों से वो असेंबली तोड़ सकते हैं। ऐसी सूरत में जाहिर है कि पंजाब के अंदर भी एक बहरान होगा। तो पहल कौन करेगा? क्या तहरीके अदम एतमाद के लिए PDM आगे बढ़ेगी या फिर जो परवेज इलाही साहब हैं वो असेंबली तोड़ सकते हैं? क्या वो तोड़ भी सकते हैं कि नहीं? क्या इमरान खान साहब यू टर्न तो नहीं लेंगे? क्या वो इस मामले के ऊपर अभी तक मुशावरत कर रहे हैं? इसका मतलब ये है कि इसको एक पॉलिटिकल गेम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। क्या ये आखिरी पत्ता होगा कि जो खेलने के लिए जा रहे हैं आम इंतखाबात के लिए, जो कि वो चाहते हैं कि हर सूरत जल्द से जल्द हो? ये सारे मामलात हैं जिसके ऊपर आज के इस प्रोग्राम में हमने बात करनी है और खास करके इस मौजू के ऊपर भी कि जो हफ्ते को देखा जाए तो धरने के लिए इमरान खान साहब का कहा जा रहा था कि वो आएंगे, न धरना हुआ, न जो है वो इस्तीफा लिया गया, ना इंतखाबात की तारीख मिली। क्या हम ये समझे कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है वो अब आराम से एक सियासी हैजान को खत्म करके सिर्फ और सिर्फ इंतखाबात पे फोकस करेगी? और क्या ये सियासी हैजान बंद भी होगा या नहीं? क्योंकि आज स्टॉक मार्केट जो है उसमें आज थोड़ी मंदी इसलिए भी रही है कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बलियों के बर्खास्त होने के बाद जो है, जो कि माहिरीन कह रहे हैं काफी ज्यादा मामला जो है वो दोबारा से अदम इस्तेहकाम की तरफ बढ़े हैं। होगा क्या कार्ड्स हैं हुकूमत के पास और क्या कार्ड्स हैं तहरीके इंसाफ के पास? आज के इस प्रोग्राम में इस पर बात करें हमारे साथ जनाब मजहर अब्बास साहब हैं, मारूफ सहाफी हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं, लिखारी हैं, कॉलमिस्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मजहर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। जनाब अहमद अवैस साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, एडवोकेट जनरल पंजाब हैं, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, मारूफ कानूनदान हैं, हमारे साथ मौजूद होंगे लाहौर से। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जनाब मलिक अहमद साहब मुआविन खुसूसी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा और वजीर आजम के मुआविन खुसूसी हैं। आप इनको सुनते देखते रहते हैं, माहिर कानून भी हैं, तो इसलिए बड़ी आज आसानी रहेगी कि दोनों तरफ से कानूनी और आईनी और सियासी पहलू जो है उनके ऊपर बात हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया मालिक साहब आपकी तशरीफ आवरी का भी। सबसे पहले मजहर अब्बास साहब मैं आपके पास आना चाहती हूँ। इमरान खान साहब का जो जलसा था, जलसे की तादाद पे तो हम वो नहीं करते, अच्छा जलसा था, बड़ा जलसा था। क्या आपको लगता है कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने अपना आखिरी पत्ता या फेस सेविंग के लिए ये अनाउंसमेंट किया कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब से वो निकल सकते हैं, या आपको लगता है कि ये वाकई ऐसा होगा, इमरान खान साहब यही करेंगे? शुक्रिया आसमा। देखिए, ये बात तो अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है कि उनके जो भी मुतालबात थे जिसकी बुनियाद पे उन्होंने 10 अप्रैल के बाद अपनी तहरीक का आगाज किया था, उनमें से कोई भी एक मुतालबा वो नहीं मनवा सके।
اور جو ان کا آخری مطالبہ تھا کہ جی آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے نئی آنے والی حکومت کرے، اس میں بھی انہیں کامیابی نہیں ہوئی. اور میں نے کچھ دن پہلے جب برٹش ہائی کمشنر نے عمران خان سے ملاقات کی تھی، اس وقت میں نے ٹی وی پر بھی یہ بات کی تھی اور میں نے اپنے کچھ دوستوں سے بھی کی تھی کہ عمران خان اسلام آباد نہیں جائیں گے. اور اس کی ایک بڑی سمپل سی وجہ تھی جو مجھے جو ہے اسٹرائک کی، اور وہ یہ تھی کہ انہوں نے برٹش ہائی کمشنر کو یہ یقین دلایا تھا کہ کرکٹ میچ جو ہے انگلینڈ کا وہ پنڈی میں ہی ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا. اور یہی کیونکہ انیشلی جو ہے وہ اس کو شفٹ کر رہے تھے کراچی، تو کرکٹ بورڈ نے بھی پھر بعد میں یہ پوزیشن لی، تو اس سے مجھے انڈیکیشن ہوئی کہ یہ شاید اسلام آباد نہیں جائیں گے. دوسری وجہ ظاہر ہے نئی اسٹیبلشمنٹ آ گئی ہے، اس وقت اسلام آباد جا کے وہ کچھ حاصل نہیں کر پاتے. تو میرا خیال ہے انہوں نے یہ جو بات کی ہے کہ اسمبلیوں سے، پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں سے، اس سے مجھے اندیا یہ ملتا ہے کہ شاید وہ پولیٹیکل کرائسس کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں، وہ برقرار رکھنا چاہتے ہیں، اور ظاہر حکومت کے لیے مشکلات پیدا کرنا چاہتے ہیں. اب اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے آسما کہ اس وقت جو پی ڈی ایم اگر کوشش کرے گی کہ یہ اسمبلیاں نہ ٹوٹیں تو وہ اپنی اس بات سے نفی کریں گے کہ کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو تو یہ پی ڈی ایم کی پوزیشن تھی کہ اگر عمران خان فریش الیکشن چاہتے ہیں تو پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا اسمبلی توڑ دیں. ہاں یہ پی ڈی ایم کہتی رہی ہے. اب اگر آج وہ پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلی توڑیں تو پھر پی ڈی ایم یہ کیسے کہے گی کہ ان کو بچانے کی کوشش کرے گی؟ تو یہ اس بات کی نفی ہوگی یا نہیں؟ اچھا، یہ ملک احمد صاحب، اب چونکہ یہ سوال آپ کے اوپر ہی آتا ہے کہ ظاہر آپ ممبر بھی ہیں پنجاب اسمبلی کے اور بہت ایکٹیو بھی ہیں، یہ چیز جو ہے کہ اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ جو بات مظہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ خود ہی کہتے تھے کہ اگر وہ چاہتے ہیں فوری الیکشنز تو اسمبلیاں توڑ دیں، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسمبلیوں سے جا رہے ہیں، نکل رہے ہیں، تو پھر اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیوں روکیں گے؟ کیوں تحریک عدم اعتماد لانے کی کوششیں ہوں گی؟ جی بہت شکریہ آسمان. دیکھیے یہ بڑی مظہر صاحب نے بڑی صحیح بات کی ہے. میں کل سے مجھے ایک دو لوگوں نے جب یہ پوچھا تو میں نے کہا کہ عمران یہ تو نہیں کہہ رہے کہ وہ تو استعفے دینے کی بات کر رہے ہیں. اگر دیکھا جائے تو اصولی طور پہ ان کے پاس آپشنز میں اسمبلیاں تحلیل کرنے کے آپشنز بھی ہیں، اور اسمبلیاں تحلیل کرنے کے آپشنز میں یہ تو ممکن نہیں ہے کہ کتنی بڑی جماعت کے سربراہ بغیر مشاورت کے آئیں اور ایک اعلان کر کے چلے جائیں. تو یہ اگر انہوں نے بعد میں کہا کہ میں اپنی پارلیمنٹری پارٹیز کے ساتھ میٹنگ کروں گا اور متعلقہ وزراء اعلیٰ کے ساتھ میٹنگ کروں گا اور اسمبلی سے استعفے دینے کے آپشنز پہ غور کریں گے. اب آپشنز دو ہو سکتے تھے. ایک تو یہ ہو سکتا تھا کہ ڈیسولوشن ایڈوائز کر دی جاتی، یعنی وزراء اعلیٰ کہتے کہ اسمبلیوں کو فوری طور پہ تحلیل کر دیا جائے، اور یا یہ ہوتا کہ وہ کہتے کہ ہم استعفے دیں گے. تو انہوں نے استعفوں کے اوپر اپنا جو اسٹیٹمنٹ دی وہ استعفوں کی دی. اب اس سے میں کیا نتیجہ اخذ کرتا ہوں؟ ہمارا یہ موقف تھا کہ اگر عمران یہ چاہتے ہیں کہ وہ الیکشنز کے انعقاد میں سیریس ہیں تو وہ اپنی حکومتوں کے خاتمے کا اعلان کریں. اسمبلیوں کی ڈیسولوشن تو یہ کوئی ایک بڑی اس کو سینکٹیٹی حاصل، یہ بالکل ایک آئینی اختیار ہے، وزیر اعلیٰ کا اختیار ہے، لیکن اس کو اس چیز کے ساتھ کورابوریٹ نہیں کرنا چاہیے کہ اگر آپ کی حکومت ختم ہو جائے تو آپ کہیں کہ اسمبلیاں بھی ساتھ ہی ڈیزالو ہو جائے. یہ کوئی بڑی اچھی پریکٹس نہیں ہوگی. اس کے سرکمسٹانسز جس لیے فریمرز آف کانسٹیٹیوشن نے اس کو اپنے آئین کے اندر رکھا تھا کہ وزراء اعظم یا وزراء اعلیٰ ایسی صورت میں اسمبلیاں تحلیل کریں. لیکن ابھی برطانیہ میں اسی اسمبلی کے اندر الیکشنز کا انعقاد نہیں ہوا، اس پہ بڑے وسائل خرچ ہوتے ہیں. 3 وزراء اعظم بدل گئے، اسی ہاؤس کے اندر 3 وزراء اعظم بدل گئے. اب یہ بڑی غیر مناسب ایک روایت ہوگی اگر پڑ جائے کہ ایک سیاسی جماعت کی حکومت ختم ہوتی ہے تو وہ یہ تصور کر لے کہ اس کے ساتھ جو اسمبلیوں کا وجود ہے وہ بھی ختم ہونا چاہیے، چاہے کہ وہ مستعار لیا ہوا ہو. یعنی عمران کے پاس سمپل میجورٹی نہیں تھی ٹو فارم دا گورنمنٹ، نیدر ان فیڈرل جو گورنمنٹ ان کی بنی وفاق میں، اور نہ ہی ان کے پاس سمپل میجورٹی تھی پنجاب میں. ان کے ساتھ الائز تھے. اگر الائز نے اپنی سپورٹ وڈرا کی وفاق میں تو ان کی حکومت گر گئی. آپ کے سامنے کسی ان کی پارٹی کے ممبر کا جو ان کی پارٹی سے ڈیفیکٹ کر کے آئے تھے کوئی ایک ووٹ کاسٹ نہیں ہوا، سب نے اپنے ووٹ کو ایبسٹین کیا، سائڈ پر رہے. یعنی آپ ایک ایسی حکومت کے سربراہ تھے جس میں آپ کے پاس الائڈ پارٹیز کی سپورٹ کی وجہ سے آپ کی حکومت قائم تھی.
اگر وہ اپنی سپورٹ ودرا کریں تو آپ کہیں کہ یہ غیر قانونی کام ہو گیا ہے، آپ کہیں یہ ملک کے خلاف سازش ہو گئی ہے. تو یہ جو ایک اپنا فگر ایک دیوتا قائم کرنا اپنے آپ کو اور ایک گاڈ لائک ایکٹ پلے کرنا کہ اگر میں نہیں تو کچھ بھی نہیں والی بات جو ہے، یہ اٹ از اگینسٹ دا اسپرٹ آف دا کانسٹیٹیوشن. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ اسمبلیاں تحلیل نہیں کرتے تو یعنی تحلیل کر دیتے ہیں تو آپ بچانے کی کوشش کریں گے، آپ یہ چاہیں گے کہ بچی رہیں گے، یا پرویز الہی صاحب کو اختیار دے دیں گے؟ کیونکہ میں تو اس چیز کے ایڈوکیٹ ہوں ود ان مائی اون پارٹی، پی ڈی ایم کے اندر بھی اور پبلکلی بھی، کہ اسمبلیوں کی جو مدت ہے اس کا اگر کوئی ایسی صورت پیدا ہوتی ہے، کرائسس کریٹ ہوتا ہے جس کے ساتھ اسمبلیوں کی ڈیسولوشن ضروری ہو. ٹھیک. ہاں، جب یہ استعفے دے لیں گے تو پھر دیکھا جا سکتا ہے. پھر دیکھتے ہیں کہ کیا صورت پیدا ہوتی ہے کہ 560 انتخابات جس پر جیسے بھی آپ نے کہا کہ الیکشن کمیشن کہہ رہی ہے کہ 22 ارب کے قریب اخراجات آئیں گے، جب ہاف آف دا ہاؤس نہیں ہوگا. تو یہ ایک لاجک ہے جو میں نے کل سنا فواد دے رہے تھے. اب کیا یہ مناسب ہوگا کہ آپ اسی طرح کنٹینیو کرتے رہیں؟ وفاق میں ہمارا کام جو ہے پارلیمنٹ کا آپ کے سامنے ہے، وہ بالکل بڑے احسن انداز سے لیجسلیشن بھی ہو رہی ہے، بڑی مناسب طریقے سے پارلیمان اپنا کردار بھی ادا کر رہی ہے. ان کے صدر مملکت جو ہے وہ آ کر وہاں پہ خطاب بھی کر کے گئے ہیں، اسی پارلیمان سے کر کے گئے ہیں جس کے اندر ان کے لوگ موجود نہیں ہیں. جو تو اس کا مطلب ہے کہ ضمنی انتخاب، احمد اویس صاحب، اس کا مطلب یہ ہے جو ملک صاحب کی بات سے لگ رہا ہے کہ ضمنی انتخاب کی کوشش اگر ہوتی ہے تو اس میں جایا جا سکتا ہے، اگر اسمبلیاں تحلیل نہیں ہوتی اور صرف استعفے آتے ہیں تو اگر آپ چاہیں تو اسمبلی تحلیل کر سکتے ہیں. کیا قباحت ہے کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں استعفیٰ دیں گے، اسمبلیاں نہیں توڑیں گے، یا اگر ہو سکتا ہے کہ وہ اسمبلی توڑنے کی بھی بات کر رہے ہیں، تو کیا لگ رہا ہے آپ کو، کیا تحریک انصاف کرے گی یہ کام؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، بات یہ ہے کہ ابھی یہ جو ساری گفتگو یہاں پہ ہوئی ہے اس سے تو ایک بات سامنے یہ آتی ہے کہ اگر عمران خان کہتے ہیں کہ آپ اسمبلیاں جو ہے جلدی الیکشن کراؤ، تو یہ کہتے ہیں کہ جب آپ اپنی پہلے اسمبلیاں تو آپ توڑتے نہیں ہیں. اب جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسمبلی تحلیل کرنے کو تیار ہیں، ہم اس کو جہاں پہ اپنے وڈرا کر لیتے ہیں اور یہاں پہ، تو اب یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم اس کو ریزسٹ کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں انتخابات سے بھاگ تو حکومت رہی ہے، اور اس کی وجہ بڑی واضح ہے. عمران خان کی پاپولیرٹی جو ہے از دا اونلی آنسر، کہ وہ اتنی زیادہ پاپولیرٹی جو ہے وہ اسکائی ہائی ہو چکی ہے کہ ان کو یہ خوف ہے کہ اگر الیکشن ہو گئے اس طریقے سے کہ پہلے پنجاب اور کے پی کے کی اسمبلیاں ڈیزالو ہو جاتی ہیں اور وہاں پہ جنرل الیکشن پہلے ہو جاتے ہیں، تو جس وقت اکتوبر کے اندر الیکشن ہوں گے ان کے کہنے کے مطابق، اور عمران خان نے بھی کہہ دیا کہ ہاں ٹھیک ہے اکتوبر میں ہوں گے الیکشن، تو پھر اکتوبر میں تو صورتحال یہ ہوگی کہ ان دونوں صوبوں میں جو حالات سے لگتا ہے کہ وہ تحریک انصاف کی حکومت ہوگی اور ہونی چاہیے، جتنی پاپولیرٹی ان کو مل چکی ہے. اور بائی الیکشنز میں آپ نے دیکھ لیا کہ حمزہ حکومت بنا کے بیٹھے ہوئے تھے اور اس کے باوجود 20 میں سے 18 سیٹیں جو ہیں وہ یہ لے گئے تھے. تو صورتحال تو بالکل یکسر ایک الٹ چکی ہے جو اس سے پہلے پاپولیرٹی ان کی کم ہو رہی تھی. یعنی 8 سیٹوں میں اس نے عمران خان نے الیکشن لڑا اور 8 میں سے 6 سیٹیں وہ خود جیت گئے. تو ایسی صورت میں میرا خیال میں حکومت کے لیے خاصی پریشانی کا باعث بن چکی ہے یہ عمران خان کی یہ سٹیٹمنٹ جو ہے. میرے خیال میں یہ بڑی اور اگر احمد اویس صاحب، اگر حکومت یہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ مستعفی ہو رہے ہیں کیونکہ ابھی تحلیل کرنے والی بات کے اوپر کوئی کنفرمڈ سٹیٹمنٹ ہمیں نہیں نظر آ رہا، اسمبلیوں سے نکلنے کی بات کی ہے، لیکن ٹھیک ہے اگر وہ نکل جاتے ہیں اور حکومت ضمنی انتخاب کروا دیتی ہے یا الیکشن کمیشن کروا دیتا ہے، تو پھر آپ کو لگتا ہے پھر بھی الیکٹ تو پی ٹی آئی ہی ہو کے آئے گی نا، کیونکہ ان کی سیٹیں اور وہ پاپولر بھی ہیں. پھر کیا ہوگا؟ پھر استعفیٰ دیں گے آپ جیسے پہلے ہوا ہے ضمنی انتخابات؟ بات یہ ہے کہ یہ جس طرح بھی فرما رہے تھے کہ یہ ضمنی انتخابات اگر کروائے جاتے ہیں اتنی سینکڑوں سیٹوں کے اوپر تو اربوں روپے خرچ آتے ہیں. یہ خرچ ڈبل ہو جائے گا کیونکہ یہ ضمنی انتخاب ہوں گے اور کچھ مہینوں کے بعد پھر دوبارہ انتخابات ہوں گے.
تو اس لیے مناسب تو یہی ہے کہ یہ ایک ہی دفعہ انتخاب ہو، پنجاب اسمبلی کا بھی اور کے پی کی دونوں اسمبلیوں کا، کہ یہ تحلیل ہو جائیں اور ان کے باقاعدہ جنرل الیکشن جو ہے ان صوبوں کے اندر کرائے جائیں، اور اس کے بعد جنرل الیکشن جو ہے نیشنل اسمبلی کا رہ جائے گا، وہ نیشنل اسمبلی کا الیکشن، اور 2 صوبے باقی ہیں، ایک سندھ کا ہے اور ایک بلوچستان کا ہے۔ تو ان دونوں صورتوں میں میرے خیال میں خاصی پریشانی کا باعث یہ صورتحال ہے حکومت کے لیے، پی ڈی ایم کے لیے، کہ وہ کس طریقے سے اپنی الیکشن کیمپین چلائیں گے۔ ٹھیک بات ہے ملک صاحب، بریک سے پہلے میں کوئکلی پوچھ لوں آپ سے کہ کیا ایسی صورت میں گورنر راج کے امکانات بڑھ جائیں گے دونوں صوبوں کے اندر؟ دیکھیے آسما، میں ابھی اس پہ کوئی حتمی طور پہ تو کوئی رائے نہیں دے سکتا، کیونکہ میں نے ابھی کوئی اس کی ایسی بازگشت نہیں سنی، اور نہ ہی میرے پاس قانونی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو دیکھنا ہوگا کہ وہ کون سی صورت ہے جس میں اور کس کانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ کے تحت گورنر راج لگایا جا سکتا ہے بارکیف۔ لیکن جو احمد اویس صاحب بات کہہ رہے تھے، میں ایک بات بڑی واضح طور پہ کہوں کہ دیکھیں، جو وہ کہہ رہے ہیں کہ اسمبلیوں سے استعفے دے کے جانا ہے، تو ان کے استعفے دینے سے وفاق کی حکومت کی جو اور وفاق کی اسمبلی کی جو شکل رہی، کم و بیش یہی پنجاب کی ہو جائے گی اگر وہ استعفے دے کے جاتے ہیں، اور اس بڑا مؤثر انداز میں نظام چلے گا، کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ ان کی تو ابھی تک جتنی بھی پولیٹیکل تحریک انصاف کی ہم نے دیکھی ہے صورتحال، ماں سوائے انتشار کے اور ماں سوائے کسی اور چیز کے، ایک اختلاف رائے سیاست کا حق اپنی جگہ ضرور ہے، ہونا بھی چاہیے، لیکن جس کے ساتھ پبلک لائف ڈسرپٹ ہوتی ہو، جس کے ساتھ پروگرس ڈسرپٹ ہوتی ہو، تحریک انصاف تو اس پچ سے نیچے نہیں جاتی، اور یہ آج سے نہیں، آپ دیکھیں 2014 سے، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو اس کو آپ کسی بھی اسکروٹنی سے گزار کے دیکھ لیں، آپ اس بات پر بحث کریں۔ یہ ابھی بھی عدم استحکام، مظہر صاحب، عدم استحکام کی بات ہو رہی ہے۔ جیسے آج میں مارکیٹ کی بات کر رہی تھی تو میں سن رہی تھی ماہرین ٹی وی پہ کہہ رہے تھے کہ اگر یہ کے پی کے اور یہ اسمبلی کی بات نہ ہو رہی ہوتی تو شاید آج نئی آرمی چیف کی خبر کے ساتھ کوئی بہتر پرفارمنس ہوتی مارکیٹ کی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ میں ایک چھوٹی سی بریک لینا چاہ رہی ہوں، فوری بعد میں آپ سے یہی بات کروں گی کہ عدم استحکام ہے پالیٹکس میں، میں صاحب یہ پوچھوں گی آپ سے، تو یہ استحکام کی طرف کیسے جائیں گے؟ اور احمد اویس صاحب سے بھی یہی سوال ہوگا۔ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جناب احمد اویس صاحب ہے، ملک احمد صاحب ہیں اور مظہر عباس صاحب ہے۔ مظہر صاحب، اب یہ استحکام نہیں آ رہا کسی بھی صورت، ظاہر عمران خان صاحب اگر دھرنا دیتے تو بھی عدم استحکام ہوتا، وہ جو بھی پولیٹیکل پچھلے 8 مہینے سے پالیٹکس کے اندر ایک انسرٹینٹی ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ نئے آرمی چیف، پرانی اسٹیبلشمنٹ کی رخصتی اور پھر عدم جو شمولیت ہے سیاست کے اندر فوج کا، یہ اعلان، یہ کافی چیزوں کو بہتر کر سکتا ہے یا نہیں؟ کوئی چانسز نہیں ہے، امکانات موجود نہیں ہے کہ استحکام آئے گا سیاست کے اندر؟ دیکھیں آسما، یہ خیر بدقسمتی ہے ہماری کہ مسلسل عدم استحکام کا ہم شکار ہو رہے ہیں۔ آپ کسی ایک کو الزام دیں یا دوسرے کو الزام دیں، لیکن مجموعی طور پہ صورتحال تو یہی ہے۔ اب اس میں کہیں درمیانہ راستہ نکالنا پڑے گا۔ درمیانہ راستہ یہی ہو سکتا ہے کہ اگر اکتوبر میں الیکشن شیڈیولڈ ہے تو آپ ان الیکشن کو اگست میں کر دیں، یعنی جون میں اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں۔ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی وہ ہونا پڑے گا، اور میرا خیال میں ایک سوچ یہ بھی ڈیولپ ہو رہی ہے کہ جی ایک مرتبہ ہو جائے، الیکشن ہو جائیں، اگر عمران خان جیت جاتے ہیں، کریں عمران خان، کم سے کم وہ بھی اس چیز کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ عمران خان کو گورنمنٹ دے کے بھی دیکھ لیتے ہیں، یعنی گورنمنٹ دے کے مراد یہ کہ اگر الیکشن میں وہ جیت جاتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ لیکن اب یہ جو عمران خان اور پی ٹی آئی یہ فیصلہ کرنے جا رہی ہے، میرے خیال میں تحلیل کرنے میں تو آپ عام انتخابات کی طرف جا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ریزائن کرتے ہیں تو پھر تو حکومت کسی نہ کسی طریقے سے مینج کر سکتی ہے، یعنی مینج اس طرح کر سکتی ہے کہ اگر آپ ریزگنیشن دے کے چلے جائیں گے تو ایک نیا اسپیکر آ جائے گا، ایک نیا چیف منسٹر آ جائے گا، تو اس سے تو وہ جو مقاصد ہیں، جس طرح ہم نے مرکز میں دیکھا کہ پی ٹی آئی کے 150 لوگ ریزائن کر گئے لیکن قومی اسمبلی تو چل رہی ہے۔ ہاں، تحلیل اگر ہو جاتی ہے پنجاب اسمبلی تو پھر ایک چیز ہوگی کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ 550 نشستوں پر ضمنی الیکشنز کرائے جائیں۔
یہ ہم ٹیکنیکل ویسے کہہ لیں تو ٹھیک ہے، لیکن پریکٹیکلی یہ دباؤ زیادہ شدید ہوگا اور یہ دباؤ عام انتخابات کی طرف لے جا سکتا ہے. میرے خیال میں عام انتخابات جون میں بھی ہو سکتے ہیں، اگست میں بھی ہو سکتے ہیں. اچھا، یہ احمد اویس صاحب، یہ بات جو مظہر صاحب کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جون اور سپٹمبر اکتوبر، یعنی اکتوبر میں انتخاب بنتا ہے اگر جون میں ڈیزالو ہوتے، لیکن نہ تو اس وقت معیشت جو ہے وہ اس قابل ہے کہ یہ ہو سکے، اور اگر وہاں پہ بھی گورنر رول کی بات ہوتی ہے، کیونکہ گورنمنٹ کو تو چلانا ہے، پنجاب کو تو چلانا ہی ہے، پنجاب بڑا صوبہ بھی ہے، کیا آپ کو لگتا ہے پولیٹیکلی وائبل ہے پی ٹی آئی کے لیے بھی کہ وہ وہاں سے نکل جائے، مستعفی ہو جائے؟ کیا آپ کو لگتا ہے پرویز الہی صاحب استعفیٰ دے سکتے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ وفاق جو ہے وہ گورنر رول کی طرف وہاں پہ جا سکتا ہے؟ تینوں صورتوں میں پنجاب جو ہے وہ پولیٹیکلی بھی اور فائنینشلی بھی بہت اس کو ہٹ پڑے گی. دیکھیے، بات یہ ہے کہ مظہر عباس صاحب نے جو بات کی ہے نا، وہ اس میں کافی لاجک موجود ہے اور اس میں ایک دور اندیشی بھی ہے ان کی، ایسی بات انہوں نے کی ہے. بات یہ ہے کہ میرا اپنا خیال ہے، مجھے نہیں معلوم ہے کہ کلیکٹیولی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے وہ کیا فیصلہ کرتی ہے عمران خان کی صدارت کے اندر اور ان کی چیئرمین میں، لیکن میرا اپنا خیال ہے جس قسم کے حالات ہیں اور پاکستان جتنی اس وقت جو اکنامک کرائسس سے گزر رہا ہے، تو ارلیئر دی بیٹر، جتنی جلدی یہ صورتحال. لیکن یہ میں آپ کو وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ایکٹیو کنسیڈریشن جو ہے وہ عمران خان کے لیے یہ ہوگی کہ انسٹیڈ آف بائی الیکشن اس کو تحلیل کر کے آپ جنرل الیکشن کی طرف جائیں. اور ایسی صورت میں میرا خیال ہے کہ وزڈم جو ہے وہ اگر پریویل کرے گی پی ڈی ایم کے لیے، تو وہ بھی اپنی نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو کریں گے اور وہ جنرل الیکشن ایک ہی وقت کے اوپر ہوں گے. کیونکہ اگر یہ پہلے جنرل الیکشن ہو گئے پنجاب کے اور کے پی کے اندر اور انہوں نے اکتوبر میں کرائے تو ان کو بڑی دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا. اچھا، یہ بات بڑی بات ہے. ٹھیک ملک احمد صاحب، یہ جو اب آپ مجھے بتائیں، پنجاب کے اندر کیا اتنا موقع پرویز الہی صاحب کو ملے گا کہ وہ تحلیل کر دیں؟ وہ اب کہہ رہے کہ عمران خان صاحب جو کہیں گے وہ کر دیں گے. کیا اتنا ہی آسان ہے کہ پنجاب میں وہی ہوگا جو پرویز الہی صاحب کو عمران خان صاحب کہیں گے، یا عدم اعتماد کی کوشش کی جا سکتی ہے؟ کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ نمبرز آپ کے پاس پورے ہیں وہاں پہ. جی اسلم، بالکل، کیونکہ بعض اوقات پتہ نہیں ہوتا، کچھ ایسے واقعات پیش آ جاتے ہیں جن کا کبھی سیاسی حوالہ یا آئینی یا قانونی حوالہ بھی پہلے نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ ایک واقعہ پیش آیا کہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ ووٹ تو ڈالے گئے بٹ گنے نہیں جائیں گے. تو یہ ایک بڑی انتہائی انکنسیویبل، آج بھی میں کہتا ہوں کہ یہ فلیٹلی ایسی پوزیشن ہے جس کا آئین یا قانون کے ساتھ یا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. بار کیف، کیونکہ سپریم کورٹ کا حکم ہے اور انفیلڈ ہے، ہو گیا، ایسا ہوا. اب جب تک وہ آرڈر وہاں پر موجود ہے اور اس کے اوپر ریویو کی ملٹیپل اپلیکیشنز فائل ہوئی ہیں، جس میں ایک سپریم کورٹ بار کی بھی ہے، وہ لوگ جن کے رائٹس اس کے ساتھ جو ایگریوڈ لوگ ہیں ان کی پٹیشنز بھی ہیں، ریویو پٹیشنز ہیں، پینڈنگ ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ سپریم کورٹ میں یہ درخواست کو ارلی ہیئرنگ کی ڈالنی چاہیے، جو فریقین ہیں ان کو، کہ پہلے اس معاملے کو طے کریں. نمبرز کی جہاں تک بات ہے عدم اعتماد کی، تو دیکھیں پرویز الہی صاحب بالکل اس وقت تحریک ان کی اپنی پوزیشن آئی ہے، تحریک انصاف کے ساتھ وہ اپنا بالکل سولیڈیرٹی شو کر رہے ہیں. اس صورت میں جب اگر یہ ہمیں واضح طور پہ لگے گا کہ یہ ایسی صورت ہے، اور جب ہم سمجھتے ہیں کہ ہاف آف دا کنٹری اس وقت جو ہے وہ اب فلڈز میں ہے، وہاں پہ الیکشنز ابھی 4-6 مہینے بعد سوچی نہیں جا سکتی، تو یہ تجربہ کیسا ہوگا کہ یعنی 2 صوبوں میں پہلے الیکشن ہو جائیں اور وہ جن الیکشنز کی طرف ایک چیز کو لے کے جائیں، یا جیسے احمد اویس صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک ڈکٹیٹ ہوگی کہ 2 صوبوں میں اگر الیکشن ہونے ہیں تو پورے ملک کے عام انتخابات ہوں، اور تب فلڈز کے باعث آدھے ملک کے اندر انتخابات ہو نہ سکتے ہوں. اب پورا بلوچستان، 70% آف دا سندھ اسٹل انڈر واٹر، اور وہاں پہ بھی ریہیبلیٹیشن کے کام چل رہے ہیں اور ہم انتخابات کا راگ الاپنے لگیں. تو اس صورت میں کافی ایسی سچویشنز پیدا ہو سکتی ہیں، یا ہم پرسیو کر رہے ہیں کہ غالباً اس وقت عمران خان کی یہ کال ان کالڈ فار ہے. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ انہوں نے بنیادی طور پہ، کیونکہ
एक मोमेंटम गेन करने की कोशिश की थी कि एक लॉन्ग मार्च है और हकीकी आजादी मार्च है, और वो कहते ये थे कि ये हकीकी आजादी, अब वो चाहे ज़ुमानी गुफ्तगू करते थे, लेकिन आजादी तो वो मांग रहे थे कि जो फौज का किरदार है उसके ऊपर वो तनकीद करके बात करते थे, उनके रुफ़क़ाकार उसके ऊपर तनकीद करके बात करते थे, इशारों किनायों में भी करते थे, डायरेक्टली भी करते थे, उसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। इलेक्शंस उनका मतमे नजर था ही नहीं। अच्छा, अभी भी आप कह रहे हैं कि नहीं है और ये फेस सेविंग के लिए था। मलिक साहब, मैं एक छोटी सी ब्रेक लेना चाहती हूँ। अच्छा, मैं ब्रेक के बाद ये पूछूंगी कि आइन के आर्टिकल 130 की शिक 7 के तहत गवर्नर एतमाद के वोट के लिए भी कह सकते हैं, और ऐसी सूरत में जो नाराज अराकीन हैं उनका वोट गिनने और ना गिनने वाला जो मामला है वो नहीं हो सकता, ये आईनी माहिरीन कहते हैं। तो अहमद अवैस साहब और मलिक अहमद साहब दोनों आईनी और कानूनी माहिर हैं, उनसे हम ये पूछ भी लेंगे ब्रेक के बाद कि ऐसी सूरत भी पंजाब के अंदर हो सकती है। और खैबर पख्तूनख्वा में तो जाहिर है कि मेजॉरिटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वहां पे कोई और ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि तहरीक इंसाफ अगर तहलील करती है तो इलेक्शन ही होगा। तो ब्रेक के बाद इन दोनों ऑप्शंस के ऊपर हम बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अहमद अवैस साहब, ब्रेक से पहले आप मलिक अहमद साहब की बात सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि ये ऐसा नहीं हो सकता, फेस सेविंग थी जिसकी वजह से इमरान खान साहब को अनाउंस करना पड़ा। अब आइन के आर्टिकल 130 की शिक 7 का भी कहा जा रहा है कि अगर गवर्नर कह दे एतमाद के वोट के लिए तो नाराज अराकीन का मसला भी नहीं रहेगा और उसके साथ साथ हुकूमत भी जा सकती है। आप क्या कहते हैं सर इस पे? देखिए, बहुत सारी ऑप्शन हैं जो इस्तेमाल की जा सकती हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इट इज द मेजॉरिटी इन द हाउस विच मैटर्स। और मेरा ख्याल है कि परवेज इलाही की जो हुकूमत है, कोलिशन गवर्नमेंट जो है, उनके पास मेजॉरिटी मौजूद है, और इसलिए ऐसी कोई भी अटेम्प्ट जो है वो डिफीट हो जाएगी, नो कॉन्फिडेंस वाली, और असेंबलियों की तहलील की तरफ ही जाना पड़ेगा। और अगर ऐसा होता है तो फिर जैसे मैंने आपसे पहले कहा था, फिर वो मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आएगा पीडीएम के लिए कि शुड दे वेट एंड वो अक्टूबर में इलेक्शन के लिए जाएं, या इनके साथ ही एक ही वक्त में केयर टेकर सेटअप जो है तमाम सूबों में और फेडरेशन का ऊपर जो है इस्लामाबाद में भी एक ही वक्त में केयर टेकर सेटअप बन जाए और वो एक जनरल इलेक्शन जो है वो इक्वल फुटिंग के ऊपर लड़े जाएं। अदरवाइज मेरा ख्याल है बड़ी डिफिकल्ट पोजीशन में जो है वो पीडीएम को इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। तो ये सूरत हाल असल में जो है इसके अंदर एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी जो है वो आर्टिकल 30 सब आर्टिकल 7 की जो है वो मुश्किल होगा कि वो एक्सरसाइज करें गवर्नर उसको। ठीक मज़हर साहब, इससे पहले कि मलिक साहब आप दोनों के जवाब दें और सिचुएशन को एनालाइज कीजिए जरा कि पॉलिटिकली इमरान खान साहब के लिए कितना फिजिबल होगा पंजाब से हाथ धोना, खैबर पख्तूनख्वा से धोना। बहरहाल हुकूमत जो है वो इस वक्त ये सोच रही है कि अगर वहां पे ये जाते हैं तो इंतखाबात करवा के या ज़िमनी इंतखाबात करवा के जब ये इलेक्शन ही नहीं लड़ेंगे या बाइकआउट कर देंगे या दोबारा से जीतने के बाद असेंबलियों में नहीं आएंगे तो क्राइसिस तो होगा, लेकिन उसके साथ साथ उनके पास एक अपॉर्चुनिटी भी आ जाएगी। तो क्या आपको लगता है कि ये एक सही फैसला होगा तहरीक इंसाफ का? देखिए आसमा, सीधी सी बात यह है कि इमरान खान अप्रैल के बाद से यही अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं कि एक तो ये कि वो ये समझते हैं कि उनको गलत हटाया गया और उसमें जाहिर है उनका मुख्तलिफ बयानियां आया है, उसमें तब्दीली भी आई है उसमें, और अल्टीमेटली वो ये फील करते हैं कि उनके पास लोगों की सपोर्ट है, पब्लिक की सपोर्ट है। और दूसरी बात ये कि पीडीएम का कोई स्ट्रांग, यानी गवर्नमेंट तो एक चीज होती है ना, पीडीएम का कोई काउंटर पॉलिटिकल नैरेटिव सामने नहीं आया कि अब आप इलेक्शन के, अल्टीमेटली इलेक्शन की तरफ तो आप जा ही रहे हैं। आप मार्च में इलेक्शन कराएं, जून में इलेक्शन कराएं, अक्टूबर में इलेक्शन कराएं। इमरान खान अगर पंजाब की असेंबली तहलील हो जाती है और पंजाब में इलेक्शन होते हैं तो पीडीएम के लिए ज्यादा बड़ा मसला खड़ा हो सकता है, क्योंकि अगर सिर्फ पंजाब में इलेक्शन होते हैं तो ये पीडीएम के लिए प्रॉब्लम है। अगर पूरे मुल्क में इंतखाबात होते हैं तो उसका जरूरी नहीं कि जो चीज हमें नजर आ रही है कि इमरान खान 2/3 मेजोरिटी ले जाएंगे ऐसा ही हो, लेकिन इस सब के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पीएमएलएन के लिए, पीडीएम से थोड़ा सा और हटके,
PMLN کے لیے سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ان کے مرکزی رہنما پاکستان واپس آئے. ایگزیکٹلی. اچھا یہ امپورٹنٹ ہے سر. آتے تو یہ PMLN کے لیے بہت بڑا پرابلم کھڑا ہو سکتا ہے پنجاب میں. یہ ملک صاحب ایک تو یہ کہ آپ کی لیڈرشپ کو واپس آنا ہے, تحریک کس نے چلانی ہے, کیمپین کس نے چلانی ہے وہ, اور دوسرا کیا آپ کو لگتا ہے کہ اعتماد کا ووٹ آپ گورنر آپ کا کہہ سکتا ہے, یا آپ تیار ہوں گے کسی بھی دنگل کے لیے پنجاب کے اندر؟ یہ دیکھیے اصل میں آپ کی آخری بات کو پہلے لے لیتا ہوں کہ ہم بالکل تیار ہیں. ہم نہیں سمجھتے کہ یہ درست ہے. عمران خان نے جو بھی پیچھے حالیہ انتخابات ضمنی ہوئے ہیں ان میں عمران خان کی جماعت کو اور ان کو دونوں موقعوں پہ کامیابی ملی ہے. اس کے عوامل کچھ اور ہیں, اس پر بحث ہو سکتی ہے. وہ ان کی پاپولیرٹی کے ساتھ میں اس طرح سے نہیں جوڑتا کیونکہ ہم گراؤنڈ میں رہے ہیں, الیکشنز ہم نے وہ خود لڑے ہیں. اس کی وجوہات کچھ ہماری اپنی کچھ ایسے ایشوز تھے جن کے اوپر ہم اگر ان کو بہتر انداز میں کرتے تو یہ نتائج نہ ہوتے. بہرکیف ہم ہر لحاظ سے تیار ہیں جو بھی اینی ایونچویلٹی کوئی بھی حالات سامنے آتے ہیں. دوسری جو آپ کی بات ہے جی کہ اس میں لیڈرشپ ہے اعتماد کے ووٹ والی, اعتماد کے ووٹ کی صورت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ پرویز الہی صاحب عمران خان کی جماعت کی سپورٹ لوز کر گئے. تو بیسیکلی عمران خان کی جماعت تو یہ کہہ رہی ہے کہ ہم ریزائن کرتے ہیں. تو صورت میں اگر پرویز الہی صاحب نے چیف منسٹر رہنا ہے تو بار صورت ان کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا. اور جہاں تک لیڈرشپ کی واپسی کا فیصلہ ہے جی, وہ ہماری خواہش ہے کہ وہ کل کے آتے آ جائیں. آبویسلی یو نو کہ ان کے میڈیکل ریزنز تھے. نو از فار بیٹر, ان کی بہتر صورتحال نظر آ رہی ہے اور کچھ ڈاکٹرز کی بھی رپورٹس کے مطابق از فار بیٹر فرام لاسٹ 2-3-4 منتھس. ان کی کچھ بہتر رپورٹس ہم نے دیکھی بھی ہیں. تو امید ہے کہ انشاءاللہ وہ جلد پاکستان واپس آئیں گے. جی بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ ملک احمد صاحب, مظہر عباس صاحب, احمد اویس صاحب. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس ساری رسا کشی کے اندر پاکستان کی معیشت جو ہے وہ سب سے زیادہ وہ افیکٹ ہو رہی ہے, اور پاکستان کے عوام جن کے اوپر براہ راست اس رسا کشی کا جو اثر ہے وہ پڑ رہا ہے. تمام سیاسی جماعتوں, کسی ایک نہیں, تمام سیاسی جماعتوں کو اب مل بیٹھنا ہوگا, ایک جگہ بیٹھنا ہوگا, چارٹر آف اکانومی پہ بات کرنی ہوگی, چارٹر آف ڈیموکریسی پہ بات کرنی ہوگی. کیا تمام سیاسی جماعتیں بشمول تحریک انصاف اس بات کے لیے تیار ہیں, جو کہ وقت کا اہم تقاضا ہے؟ ورنہ اگر پاکستان کو مشکلات ہوئی تو سیاسی جماعتیں پاکستان سے باہر نہیں رہتی. گفتگو آپ نے سنی, فیصلہ آپ کا.